वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मैं मुतासरीन क्रिकेट में भी शामिल हूं। आज बड़ी ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिली है जी, और अगले कई रोज़ तक हमारा यही हाल रहने वाला है। वो लोग जो कराची में नेशनल स्टेडियम के करीब रहते हैं वो इस दर्द से, इस दुख से बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर आपने काम से निकलना है, प्लीज़ कीप अ लॉट ऑफ मार्जिन, बिकॉज आज तो कुछ हद से ज़्यादा ही मुझे लग रहा है पूरा पाकिस्तान किसी काम से, किसी मिशन से बाहर निकला हुआ है। सो प्लीज़ बी वेरी ऑफ टाइम। लेकिन अब ज़रा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपकी सजेशन से। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया ओवर द वीकेंड, एंड थैंक यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मैंने जो दोबारा सिलसिला शुरू किया है ऑन माई यूट्यूब वीडियोज़, उसको आपने बहुत पसंद किया। पहली वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्दीनेस के बारे में, कि अपने आप को आप कितना अहम या गैर अहम समझते हैं, और अगर इन फीलिंग से आप जोंच रहे हों, अगर आपको ये एहसास हो रहा हो कि लोग आपका ख्याल नहीं करते, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, बिकॉज ओनली यू कैन फिक्स दैट। जब हम दूसरों पर रिलाई करते हैं ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, वो कभी ना कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस को से कम या ज़्यादा हो सकती है, एंड यू कैन फील अ लिटिल लेफ्ट आउट। तो उस वक्त आपका काम है अपने आप को सेल्फ सूट करना, और एक एडल्ट होने का ये एक बहुत ही अहम स्किल है। यानी जब आपको औरों की ज़रूरत यकीनन पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास कोई ना हो तब भी आप अपने आप को लेकर चल सकें और अपने आप को सहारा दे सकें। बाय द वे, हमारी सियासी क़यादत का यही हाल है। अगर हम पीडीएम की बात करें तो कोई उनके साथ हो ना हो, मीडिया उन पर लाख तनकीद करे, अवाम को अगर ये बेशक लगता हो कि भाई ये क्या बातें कर रहे हैं, इस वक्त हमारे मसाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी पीडीएम की क़यादत आपसे कहती है कि हम मुत्तहद हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा मिशन है इस मौजूदा हुकूमत को ये एहसास दिलाना कि वो काफ़ी हद तक नाकाम हो चुकी है। इसके लिए साबिक सदर जरदारी साहब ने क्या कहा, ये बड़े अहम बयानात है। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे। इसके अलावा उन्होंने घन गरज के कहा कि मुल्क घिरा हुआ है, हुक्मरान कोई ब्लंडर कर सकते हैं। तो क्या ब्लंडर हो सकता है? क्या ये ब्लंडर करवाने की कोशिश की जा रही है? व्हाट इज दिस प्रेशर टैक्टिक? आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे। आसिफ जरदारी ने इख्तिलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात की चेमगोइयों का गला घोंट दिया। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर को फोन खड़काया। गुफ्तगू में बोले, मुल्क खतरात से घिरा हुआ है, हुक्मरान कोई बड़ा बुलंडर कर सकते हैं। अनाड़ी हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। इस वक्त हुकूमत को घर भेजना बहुत जरूरी हो गया है। पीडीएम में पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात की ज़ेरे गर्दिश खबरें आसिफ जरदारी के इस बयान के बाद दम तोड़ चुकी हैं। अच्छा जी, कुछ का ख्याल है कि दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वैसे भी ये एक बहुत ही अननेचुरल अलायंस लगता है। अगर आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ देखते हैं, ये रिवायती हरीफ रहे हैं, लेकिन देखने में हमेशा आया है कि अगर इनको कोई इत्तेहाद करना पड़ा है तो वो मुल्की से ज़्यादा इनके अपने सियासी मफाद में ज़्यादा होता है। और इस वक्त जो कॉमन आर्ग्यूमेंट होता था कि जी हम इकट्ठे हुए हैं आमरीत के खिलाफ, वो भी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त तीन पार्टीज का वजूद है जो नेशनल लेवल की हैं, और एक पार्टी यानी पीटीआई ने हुकूमत बनाई हुई है। अब ये कहना कि ये इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड हुक्मरान हैं, एक दफ़ा फिर इनके आपसी दरार की तरफ भी निशानदेही कर रहा है। इस वक्त तीनों पार्टीज के जो इख्तलाफात हैं, इस अननेचुरल अलायंस में शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो कि वफाकी वजीर हैं, उनका कहना है कि जी ये खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस इत्तेहाद के बारे में और इस मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और जेयूआई के अंदर जो तफरीक दिखाई दे रही है वो पूरी कौम के सामने है, शिरादा दिख रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। अब इससे एक चीज वाज़ेह हो गई, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، یعنی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے. وزیر اعظم ہیں تو آپ ان کے خلاف لانا چاہتے ہیں نا. تو یہ آج یہ کہنا بند کر دیجئے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم. تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. جی جناب، بیانیے میں جو جھول ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک چلائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئینی طور پہ کوئی سلیکٹڈ نہیں بلکہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے اور آپ نے اس کو مانا ہے، تبھی تو آپ ان کے خلاف ایک تحریک چلا سکتے ہیں. ویسے پالیٹکس از ویری انٹرسٹنگ. کل میں ایک نئی سیریز دیکھ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ پالیٹکس ایپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ پولیٹیکل سائنس کا بہترین بلکہ ایک کلیدی اصول ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز دھوکہ نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. اگر آپ بھی پولیٹیکل ڈرامہ میں اپنے آپ کو انٹرسٹڈ پاتے ہیں تو نیٹ فلکس پہ ایک زبردست سیریز تھی جس نے کافی تہلکہ مچایا ہوا تھا، ہاؤس آف کارڈز. آلدو اس کا لاسٹ سیزن کوئی بہت زبردست نہیں تھا بیکاز اس میں کیون اسپیسی نہیں تھے، لیکن آئی تھنک دیٹ کین ٹیچ یو اے لاٹ اباؤٹ پالیٹکس. اور اگر آپ اسی کو لوکل کانٹیکس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈین سینما نے بھی بڑی زبردست چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، جیسے نائک ہے، واٹ ریئلی ہیپنز بیہائنڈ کلوز ڈورز. اس کے علاوہ حال ہی میں اگر آپ دیکھیں پرائم ویڈیو پہ دیر از اندر سیریز کالڈ تانڈو، اور بڑی انٹرسٹنگ سیریز ہے، ویری ویل شاٹ، اور اس کی اسٹار کاسٹ بھی بڑی زبردست ہے. پلیز ڈو نوٹس دیٹ اینڈ لیٹ می نو. مجھے کئی لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا، میں نے اوور دا ویکینڈ شروع کی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے دیکھ کے بتائیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. پیسہ بولتا ہے. معیشت عالمی ہو یا ایک فرد کی، کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب پیسے کی زبان کو سمجھا جائے. جانیے پیسہ کیا بولتا ہے. ود می انجم ابراہیم. دیکھیے پروگرام پیسہ بولتا ہے ہفتے کی شام 4 بجے ان ایسوسیشن ود. کچھ اچھا ہو جائے، کچھ میٹھا ہو جائے. صرف آج نیوز پر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ذرا کرتے ہیں اشیاء خورد و نوش کی. پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ جہاں جہاں غذا کی قلت پائی جاتی ہے، مسئلہ اصل میں وہاں پہ غذا کی فراہمی کا یا اناج کے اگانے کا نہیں ہے، بلکہ جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، جو اس کا ایک دوسرے تک پہنچانے کا نظام ہے، فراہمی کا جو نظام ہے، اس میں کچھ آپ کو رکاوٹیں نظر آئیں گی. نہ صرف رکاوٹیں بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کھانے کو ہم بے جا ضائع کرتے ہیں. بڑی بڑی کارپوریشن اس میں نظر میں آئی ہیں. اگر آپ بڑے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، سپر مارکیٹس میں دیکھتے ہیں، ان کے اوپر، ان کے کھانے کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. ویسٹرن ورلڈ میں اس میں بڑی گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر ان کی شیلف میں رکھی ہوئی چیز 1 ہفتے میں یا 10 دن میں جو بھی ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہے اس میں وہ ایکسپائر ہونے والی ہے، وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، لیکن وہ کسی غریب بھوکے انسان کو نہیں دیں گے. اگر پاکستان کی بھی بات کی جائے، ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ ہماری زمینیں سونا اگلتی ہیں. ہمارے پاس اتنا اناج ہے کہ ہماری پوری قوم کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کافی ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر ہم اپنے سبزیوں اور اپنے فروٹس کی بات کریں، اس میں سے تقریباً ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے 60 سے 80% جو ہمارا پروڈیوس ہے وہ کھیتوں میں ہی یا راستے میں ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ مارکیٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتا. اور جو پہنچتا بھی ہے اس کے ساتھ ہم کیا حال کرتے ہیں، کس طرح اس کو ضائع کرتے ہیں، وہ ہم سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی کراچی کے، پاکستان کے کوڑے دان کی طرف دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کھانا کس قدر ضائع کیا جاتا ہے. اسی کھانے کو، اسی رزق کو اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت مانتے ہوئے ایک ادارہ سامنے آیا ہے جہاں ہم لوگوں کی پیسے سے مدد کرتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کی ایفرٹ سے مدد کرتے ہیں. دے بیسکلی وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ رزق، یہ اناج اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت اس کی تمام خلقت تک پہنچے. یہ کس طرح یہ کر پا رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں.
ملک بھر سے بھوک کے خاتمے کا عزم، کارگل پاکستان اور رزق ٹرسٹ کا باہمی اشتراک، ملک بھر میں فوڈ بینک نیٹ ورک کا قیام۔ کراچی کے علاقے لیاری میں پہلا کارگل رزق بینک قائم ہو چکا ہے، جو غریب آبادیوں میں سالانہ 2 لاکھ خوراک کے پیکٹ تقسیم کرے گا۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے غریب آبادیوں میں فوڈ بینک قائم کیے جائیں گے۔ جی جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارگل اور رزق ٹرسٹ نے مل کر اس انیشیٹو کو لیا ہے۔ اس میں بہت سارے ان کے پہلو ہیں۔ ایک گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی لیاری میں کی گئی، جہاں سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن آف فوڈ ہے، اور اس انیشیٹو کے تحت فوڈ ویسٹیج کو کم کرتے ہوئے تقریباً 2 لاکھ میلز کو ڈیلی سرو کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے کو فاؤنڈر آف دا رزق ٹرسٹ، ہمارے ساتھ ہیں حذیفہ احمد۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم حذیفہ۔ وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حذیفہ، مجھے سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ دنیا بھر میں ادارے اور لوگ اس ویسٹیج کو، اور جو بھوک ہے لوگوں کی، فوڈ ویسٹیج ہے، ان ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس مسئلے کو کون سی رکاوٹیں مزید کمپلیکیٹ کرتی ہیں یا اس کو یونیک بناتی ہیں؟ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ فار انوائٹنگ می اس شو پہ۔ جی، پوری دنیا میں، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے فوڈ ویسٹیج کے اوپر، جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ پاکستان اور دنیا کے اعداد و شمار کے مطابق 40% جو کھانا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، 30 سے 40%، اور پاکستان میں کیونکہ سبسٹینشل ڈیٹا کی موجودگی نہیں ہے تو یہ فگرز بہت ایگزیکٹ نہیں ہیں، لیکن سپلائی چین میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ فرام فارم جب سے اگایا جاتا ہے اور فرام ٹو فوک جہاں کھایا جاتا ہے، اس پوری سپلائی چین میں بے تحاشا پوائنٹس آتے ہیں جہاں پر ایک کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ سو جس طرح آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر چیلنجز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو لیک آف پالیسی، لیک آف لیگل فریم ورک اور لیک آف ڈیٹا جو ہے اس کام کو مزید مشکل بنا دیتا ہے، اور ہم پاکستان کی وہ پہلا ادارہ ہیں جو کہ بڑا سسٹمیٹکلی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کو سالو کرنے کے سولوشنز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ایک ڈائریکشن اور ایک ایشو کی گریوٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر اتنے زیادہ بھوک کا مسئلہ اتنا سیویئر ہو کہ وہ ایک آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی موونگ فارورڈ، کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو، اینڈ آئی ایم شیور کہ یو آر ویری ویل اویئر آف اٹ، کہ پاکستان سینٹر آف فلانتھروپی کہتا ہے اور پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی چیریٹیبل نیشن ہے، تو اگر آپ کے اور میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، تو ہماری حت الامکان یعنی آئی تھنک کہ 99% لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت کا کھانا کھلوا دیا جائے اگر ہماری استطاعت ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ 2 لاکھ میلز آپ ڈسٹریبیوٹ تو کر سکتے ہیں، آئی ایم شیور کہ lot of people will come forward اور آپ کے اس اینگل کو تو وہ کور کر لیں گے، لیکن جو ویسٹیج کو کم کرنے کا طریقہ ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے ملا رہے ہیں، حامی کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا آپ نے سپر مارکیٹس میں بات کی ہے، منڈیوں سے آپ کا، یا جو فروش ہیں جیسے سبزی فروش ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کارگل کے ساتھ اشتراک کر کے ہم کراچی کے اندر فوڈ بینکنگ نیٹ ورک کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم پچھلے 5 سال سے لاہور اور اسلام آباد کے اندر اس کے اوپر بہت اگریسیولی کام کریں۔ یہ موومنٹ 2015 میں جب میں لمس میں تھا تب اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور آج تک کی تاریخ میں 10 لاکھ کے جی سے زیادہ کا کھانا سیو کر لیا جا چکا ہے فرام سپلائی چین۔ اس میں آپ کے ریسٹورنٹس بھی ہیں، سپر مارکیٹس بھی ہیں، فارمز بھی ہیں، بڑے گودام بھی ہیں، بڑی بڑی FMCG کمپنیز بھی ہیں۔ تو ہماری جو ٹیم ہے پچھلے 5 سال سے ڈفرینٹ سپلائی چین کے پلیئرز کو پچ کر رہی ہے، ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس ابھی بہت بڑی کمپنیز، بہت بڑے ریسٹورنٹس، ہم ان کو سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کا کھانا سیو کر کے ان کمیونٹیز، اور اپنا ٹیکنالوجی پلیٹ فارم بھی اسی طریقے سے بنایا ہے ہم نے کہ یہ لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے کہ جن کے پاس کھانا ہے اور جن کے پاس کھانا ضائع ہو رہا ہے، جن کو کھانے کی ضرورت ہے۔ سو اس طرح ہم آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں، اور کراچی میں بھی آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فوڈ ویسٹیج کے پرابلم کو سالو کیا جائے اور ان لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے، ان کمیونٹیز کو کنیکٹ کیا جائے جہاں غذائی قلت ہے، اور ایسی جگہوں سے کنیکٹ کیا جائے جہاں پہ کھانے کی ابنڈنس ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس چیز کا سمجھنا ہی بہت ضروری ہے۔ جی پلیز کنٹینیو۔
جی اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کے اندر ایک سوشل فیبرک، ایک سوشل جو ہمارا انفراسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا کہ ہم عام آدمی کے پاس ایک جو کھانے کی رسائی ہے وہ ہونی چاہیے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ہمارا عزم ہے کہ ہم پاکستان میں 1 لاکھ بینیفیشریز، 1 لاکھ ایسے ایکسچینج ممبرز تک اگلے سال کے آخر تک پہنچنا چاہتے ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے اور جن کے پاس کھانے کی مسلسل فراہمی پرووائڈ کی جائے گی تھرو ہمارا جو پروگرام ہے رزق راشن کے تحت. اور یہ ایک سبسڈائز راشن ہوتا ہے جس کے تھرو ہم ان مستحق گھرانوں تک، ان غریب طبقوں تک پہنچ رہے ہیں جن کے پاس کھانے کی بالکل رسائی نہیں ہے، تاکہ ہم ایٹ لارج پاکستان کا جو فوڈ. اچھا، اس میں جاننا چاہوں گی حذیفہ کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے، جو ایکو سسٹم ہے، وہ بڑا منفرد ہے، مختلف ہے. اگر ہم پیرس کی، یورپ کی بات کریں، جیسے پیرس میں حال ہی میں یہ لا بنا دیا گیا ہے کہ سپر مارکیٹس ول ناٹ تھرو اوے ان ایکسپائرڈ فوڈ پروڈکٹس. وہ ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ یا تو کسی چیریٹی کو یا کسی کو آپ دیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمارے پاس تو جگہیں ہیں، وہاں پہ یہ چیز کو لاگو کرنا یا اس کو یقینی بنانا ہمارے لیے کافی حد تک مشکل ہے. کیٹرنگ سروسز کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ دعوت ہو، کوئی بھی عشائیہ آپ دیں، لوگ اپنی بھوک سے زیادہ، اپنی ضرورت سے زیادہ غذا کو، کھانے کو پلیٹ میں نکالتے ہیں، اور پھر جب پسند نہیں آتا یا وہ بھوک ختم ہو جاتی ہے، ٹائم نہیں ہوتا، تو اس کو ویسٹ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ کھانا چوری بھی ہوتا ہے ریسٹورینٹ، یعنی ایسی ایونٹ سے، اور کھایا ہوا کھانا، بچا ہوا کھانا جو آپ پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھی اکٹھا کر کے وہ دوبارہ بکتا ہے. اگین یہ پاکستان کے لیے یونیک نہیں ہے. اگر آپ کو یہ جان کر بہت حیرت اور بہت تکلیف بھی ہوگی کہ تھائی لینڈ میں اگر ہم بات کرتے ہیں، دنیا کے کئی ایسے ممالک اتنے غریب ہیں کہ وہاں پہ $2 کا جو کھانا ملتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی ہر ایک کو پتا ہے، ایک شخص ہے جو گاربیج کین میں جاتا ہے، کوڑے دان سے باقاعدہ بچا ہوا کھانا نکالتا ہے، اس کو ری سائیکل کرتا ہے. ری سائیکل سے مراد ہوتی ہے تھوڑے اور مسالے ڈال کے اس کو گرم کرتا ہے اور وہ بکتا ہے، اور کھانے والے کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی سورس کیا ہے. تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت آپ کو فراہم کی ہے، آپ کے میز پہ آپ کے سامنے ہے، اس کو کھاتے ہوئے ان کا احساس ضرور کیجئے جن کے پاس اس کی رسائی نہیں ہے. گڈ لک ٹو حذیفہ اینڈ ہز ٹیم فار دس. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے آپ کے ایک اہم مسئلے کی طرف، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر سحر چاولہ. سو کیپ واچنگ آج پاکستان ود می صدرا اقبال. گڈ مارننگ. نئے دن کا آغاز ایک اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ. آپ کی شادی نے تو دھوم مچا دی ہے، لوگوں کو آئیڈیاز دے دیے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی شادی کو میموریبل بنائے. میرا ایک ڈریم تھا کہ ایک بار اب سے لدھے ہوئے پہاڑ ہوں. آج آپ آن لائن ایگزامینیشن شروع کریں، کل وہ اسٹوڈنٹس احتجاج کرنے آ جائیں گے جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کی کیا پریڈکشنز ہے، کیا دیکھتے ہیں سال 2021 میں؟ پاکستان کے حالت ہے اس پینڈیمک میں وہ دنیا سے مچ بیٹر ہے. اس وقت یہ انڈسٹری کے لیے اچھا شوگر نہیں کہ ان کی گیس آپ اس وقت انٹرپٹ کریں یا ان کو مہنگی بجلی دیں. اور یہ ہے آج پاکستان ود صدرا اقبال. اس سفر میں بنے آپ ہمارے ہم سفر. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا ڈاکٹر سحر چاولہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ایک اہم مسئلہ جس پہ آپ نے سب سے زیادہ مجھے میسیجز بھیجے ہیں، میلز بھیجے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ صدرا اس کو ضرور ایڈریس کریں، دیٹ از ہیئر. جن لوگوں کے فریزی اور بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول بال ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم سردیوں کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں بالوں کی جو مینٹیننس ہے وہ نسبتاً بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اکثر لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پہلے بال گرنے کا ایک موسم ہوتا تھا. اگر وہ کمپلین کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کوئی بات نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، موسم بدل رہا ہے، ابھی تھوڑے دنوں میں سب حالات صحیح ہو جائیں گے. لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ 5-6 موسم بدل گئے ہیں لیکن بالوں کا گرنا اسی طرح جاری ہے. روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ کسی بھی گروپ پہ دیکھیں جس میں ہیلتھ، بیوٹی، لائف سٹائل کی بات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خاتون یا کوئی نہ کوئی حضرت یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بالوں کا گرنا اتنا تیزی سے بڑھ گیا ہے کہ اب ان کو ڈپریشن ہونے لگی. ایوری ٹائم دے واش دے ہیئر یا کنگھی کرتے بالوں میں اتنے زیادہ بال جھڑ رہے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بہت جلدی سر پہ کچھ نہیں رہے گا. تو ذرا بات کرتے ہیں اس بارے میں، اور سحر چاولہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، وہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح اس بالوں کے گرنے کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے آف کورس آپ کے نیوٹرینٹس ہیں. لیکن آپ کو دنیا جہان کے اس میں نسخے مل جائیں گے. کوئی کہے گا کچھ لگا لیں بالوں میں، کوئی کہے گا کچھ لگا لیں. تو کیا لگانا صحیح اور کیا لگانا صحیح نہیں ہے یہ جانتے ہیں. السلام علیکم سحر.
वालेकुम अस्सलाम सिप्रा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक दुखती रग है जी। ये पाकिस्तान की बहुत सारी खवातीन खुसूसन परेशान है, वो कह रही है जी डिप्रेशन हो रहा है, इतने बाल गिर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इज इट रियली द सीजन, यानी वेदर बदल रहा है उसकी वजह से है? वेदर, जब बहुत इंटेंस वेदर कंडीशंस होती है ना, सबसे पहले बाल चाहे आपके लंबे हो चाहे छोटे हो, हेल्थी होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए और उनमें वॉल्यूम होना चाहिए। तो बालों की लेंथ से ज्यादा बालों की हेल्थ की तरफ ध्यान दें। बालों के गिरने की, स्कैल्प की, यानी हमारी वो सर की जिल्द जिस पर बाल आते हैं उसके खराब होने की एक बहुत बड़ी रीजन आपके पास एक्सपोजर टू इंटेंस वेदर कंडीशन होता है। जब आपके पास मौसम एकदम से बदलता है तो हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है आपकी स्कैल्प की हेल्थ खराब होने में और आपके बाल गिरने में। लेकिन ये चीज थोड़ी देर के लिए होनी चाहिए, वो जो एक 10-15 दिन का इंटेंस वेदर चेंज होता है, अगर ये लेकिन इसको उसमें भी रोका जा सकता है, मैं भी बताती हूँ। लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है, इसका मतलब है कि कंसिस्टेंटली आपकी जो स्कैल्प की हेल्थ है वो वीक है। बेसिकली आपके जो बाल हैं वो जड़ से निकल रहे हैं, जड़ से आपके स्कैल्प से निकल रहे हैं, तो आपकी स्कैल्प की हेल्थ वो डिटरमिन करेगी कि आपके बालों की हेल्थ कैसी है और उसमें क्या चीज डिटरमिन करेगी। हमारी स्कैल्प में हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि ओवरऑल हमारी स्किन में भी प्रेजेंट होता है और इनका काम होता है खास किस्म का ऑयल प्रोड्यूस करना, जिसको आप सीबम कहते हैं। अब इस सीबम में हमारे पास कुछ टाइप के फैट्स भी होते हैं जो बालों के मॉइस्चर और लस्टर के लिए जरूरी होते हैं, कुछ विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन ए आ जाता है इसमें, विटामिन ई आ जाता है इसमें, डिफरेंट टाइप के बी विटामिन आ जाते हैं इसमें, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट तरह के हार्मफुल रेडिकल से, सन रेज से और बहुत ज्यादा इंटेंस जो एक्सपोजर चेंजेस है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर है उससे। लेकिन अगर इस सीबम की प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स हम ऊपर नीचे करते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह नहीं है, तो इस सीबम की प्रोडक्शन डिसरेगुलेट हो जाती है, जिसमें कुछ अच्छा साहब, आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक बड़ा अहम पॉइंट जो लोगों को समझना चाहिए, बिकॉज आई रिसेंटली ऑल्सो कंक्लूडेड अ कोर्स, एक 14 डेज का बड़ा इंटेंस कोर्स हेल्थ, तो उन्होंने कहा कि जी एक सोल्यूशन जो होता है या एक नुस्खा जो होता है वो सबके लिए नहीं होता। हेयर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अगर आपकी स्कैल्प फ्लेकी है या कोई और मसला है, लोग समझते हैं जी फलाना तेल लगा लो, मेरे लिए काम किया था, आपके लिए भी काम करेगा। हाइड्रेशन और प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, आप जरा इस बारे में जरूर बताइएगा, तीनों के बारे में सहर, कि ऑयलिंग हेल्प करती है या नहीं करती, हाइड्रेशन स्कैल्प की और बालों की किस तरह बेहतर बनाई जाए, और तीसरा जो आजकल हम तरह तरह के प्रोटीन ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, विल दे हेल्प द स्कैल्प एंड द हेयर? अच्छा, नंबर 1, आपके पास प्रॉब्लम क्या है वो डिटरमिन करेगा कि आपको ट्रीटमेंट कौन सा चाहिए। आपका प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि सीबम बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, और आपका प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि सीबम जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो गया तो डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत ज्यादा ड्राई हो गया तो आपको हाइड्रेशन चाहिए, और बहुत ज्यादा ड्राई आपके पास कब होता है, जब आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कमी होती है, विटामिन ए की, विटामिन ई की, विटामिन डी की। ऐसे लोगों को प्रोटीन ट्रीटमेंट से ज्यादा मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि वो कॉड लिवर ऑयल, जेन्युइन कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स डेली लें। वो विटामिन ए और विटामिन डी का बहुत अच्छा बैलेंस है। और ये वाला हेयर फॉल का प्रॉब्लम सिद्रा किन लोगों को होता है, मोस्टली जिन लोगों का पित्ता निकला होता है, जिन लोगों का लिवर डिजीज होता है, जो लोग मेडिसिन बहुत ज्यादा आपके पास ले रहे होते हैं, ठीक है, तो इन लोगों के पास आपके पास हाइड्रेशन, और उसी तरह इनके पास डाइट में भी आपके पास वो चीजें रिकमेंडेड है, जैसे क्यूकम्बर रिकमेंडेड है। क्यूकम्बर का वाटर कंटेंट भी ज्यादा होता है, क्यूकम्बर में विटामिन ए भी होता है, स्वीट पोटैटोज रिकमेंडेड है, कैरेट्स रिकमेंडेड है क्योंकि इनका विटामिन ए कंटेंट ज्यादा होता है। इन लोगों के पास आपके पास नट्स रिकमेंडेड है, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स रिकमेंडेड है क्योंकि वो बालों को उनका मॉइस्चर और लस्टर देंगे जो आपको चाहिए। अब दूसरा, अगर आपके पास बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो गए हैं और उस वजह से आप सीबम आपके पास बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उस वजह से हेयर फॉल हो रही है, उस वजह से डैंड्रफ भी हो रहा है, वो आपके पास कब होता है, जब आपके पास जिंक बहुत ज्यादा कम है। और जब जिंक बहुत ज्यादा कम है तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो आप प्रोटीन ट्रीटमेंट्स कराते हैं, I'm so sorry to say, मैं इनके हक में नहीं हूं, क्योंकि बालों को बाहर से नरिशमेंट नहीं चाहिए, वो ये मैनिफेस्ट करें कि मेरे अंदर कमी है। आपके अंदर जिंक की कमी है और ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो बाहर का प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या करेगा, यू नीड जिंक। क्योंकि जिंक क्या करता है, वो आपके पास खास करके खवातीन में वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम रखता है। जब जिंक कम होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो जो है बहुत शुक्रिया साहर फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस कि कब हमें ओमेगा 3 ए एंड डी की जरूरत है और दूसरी तरफ कब आपको जिंक के सप्लीमेंट देने चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर एक्सीलेंट फॉर हेयर हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। जी एक छोटा सा ब्रेक, आज शॉर्ट एंड स्वीट, हमने जरा हेयर हेल्थ की बात की साहर के साथ। ब्रेक के बाद जरा वापस आएंगे, एक बड़ा अहम इशू है जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, स्पेशली मदर्स के लिए, यंग मदर्स के लिए। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का ये जो टॉपिक है वो मुझे सजेस्ट किया था वन ऑफ माय फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग सजेशंस देते हैं ऑफ इश्यूज विच आर इम्पोर्टेंट टू यू। कल भी मुझे 2-3 सजेशंस आए, बट दिस वन आई हैड पिक्ड बिफोर द वीकेंड एज वेल। हम बात करेंगे द लाई ऑफ करियर्स वर्सेस मदरहुड।
دیکھیں یہاں پہ آج کی جو ڈبیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا خواتین کو پڑھائی کرنے کے بعد کریئر پرسو کرنا چاہیے, پروفیشنل لائف میں آنا چاہیے یا نہیں. آج ہمارا فوکس ہے کہ ایک خاتون جو کہ ایک ماں بھی ہے اور مبرہ نہیں ہو سکتی اپنی ان ذمہ داریوں سے ایز اے پرائمری کیئر ٹیکر آف ہر چائلڈ, خاص طور پہ جب بچہ چھوٹی عمر کا ہے, تو چاہے آپ کے پاس کتنی بھی ہیلپ ہو, آپ یہ کہیں کہ جی ہم کو پیرنٹنگ سچویشن ہے, آف کورس باپ کا بھی اس میں ایک ذمہ ایک حصہ ہوتا ہے, آپ کے پاس ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ہے, لیکن پھر بھی یہ بڑا اہم ہے کہ جو بیسک ضروریات ہیں اس بچے کی وہ ماں پوری کر رہی ہوتی ہے. اگر اس کے پاس کریئر کی obviously ایک پش بھی ہے اور وہ ورکنگ وومن تھی, از اٹ ہر ٹرائنگ ٹو ڈو ٹو مچ, یعنی کیا وہ بہت سارے رولز ایک ساتھ فل کرنے کی اور سب میں 100% مارکس لینے کی کوشش کر رہی ہے. اور بائی دا وے اس کا کوئی تمغہ کوئی میڈل ملتا نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھی ماں ہیں بہت اچھی بات ہے, اس کا اجر آپ کو آپ کا ایونچولی آپ کے بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کا فیوچر آپ کو اس کا اجر دے گا, اینڈ یو ول ہیو دیٹ سینس آف فلفلمنٹ. لیکن جہاں ہم بہترین کریئر پرسن, بہترین بیٹی, بہترین بہو, بہترین ماں, ان سب کی ٹرافی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنا کیا حال کرتے ہیں, اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. آج بڑا زبردست پینل ہے جی میرے پاس, فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیونکہ اس میں ہماری نفسیات, جیسے ہمیں گروم کیا جاتا ہے, جو آوازیں جو باتیں ہم سن کے اور جو رول ماڈلس دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. تو اس کا یہ ایسپیکٹ کور کریں گی. شی از این ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ, شی از آلسو دا ڈائریکٹر ایٹ دا نیورو سائیکالوجی سینٹر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نوشین شہزاد. تھینک یو سو مچ نوشین فار میکنگ ٹائم. اینڈ سیکنڈلی وی آلسو ہیو ود us somebody who started working after she became a mother and she is a very successful fashion ڈیزائنر. ہمارے ساتھ ہیں زوبیہ موتی والا. تھینک یو زوبیہ فار میکنگ ٹائم. نوشین جی, یہ جو ایک خاتون کی اپنی مینٹل ویل بینگ ہے, اگر وہ بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پروفیشنلی بھی اینڈ ایٹ دا پرسنل فرنٹ, واٹ ہیپنس ان سائڈ ہر, واٹ ہیپنس ٹو ہر اون ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ؟ دیکھیے ایسا ہی ہے کہ آپ نے کسی پینل پہ کسی کو بٹھایا ہو اور وہ ایک ٹائم پہ آپ نے اس کو بہت سارے کام دے دیے ہوں, مثلاً کہ ٹیلی فون بھی آپ کو ہی ریسیو کرنا ہے, کوئی گیٹ پہ آئے گا اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, سیکیورٹی کیمراز کو بھی چیک کرنا ہے, تو دیکھیے اس بلڈنگ کا نظام کیسے چلے گا, رائٹ. تو بات یہ ہے کہ ایز اے سائیکالوجسٹ اگر میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ ملٹی ٹاسکنگ کی بات تو بہت کرتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں, مگر ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ ہیومن ڈومین میں آتی نہیں ہے. جب ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم اس کام سے توجہ ہٹا کر دوسرا کرتے ہیں. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے اٹینشن شفٹ ہوتی ہے نا, اس ٹائم کو شاید ہم نوٹ نہیں کرتے. اٹینشن آپ ایک ٹائم پہ 2-3 کام نہیں کر سکتے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اٹینشن شفٹ ہوتی ہے, آپ دوسرا کام کرتے ہیں اور پھر اپنے پہلے کام کی طرف لوٹتے ہیں. جیسے گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ ٹیکسٹ کر لیں گے تو آپ دونوں کام اکٹھے نہیں کر سکتے, پھر ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے, رائٹ. تو کہنے کو بڑا معمولی سا کام ہے کہ آپ نے ذرا 2 منٹ کے لیے نظریں اٹھائیں. تو اسی طرح ماں جو ہے وہ جب بچے کے اوپر سے 2 منٹ کے لیے بھی اگر نظر اٹھائے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, بچہ منہ میں کچھ ڈال لیتا ہے. اس سے خواتین میں الجھن, تھکان, فٹیگ زیادہ بڑھ جاتی ہے. آف کورس جب چڑچڑاپن آ جاتا ہے. جی بالکل, چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے. اور یہ سب کچھ آنے سے پہلے, یعنی اس سے پہلے کہ اس کو ایکچولی تھکان آئے یا چڑچڑاپن آئے, جو چیز سب سے پہلے اس کے پاس آئے گی نا وہ کنفیوژن ہوگی, بیکاز شی ول بی کنفیوزڈ اباؤٹ ہر رول, رائٹ, کہ وہ کون سا وہ کون ہے. پہلے تو یہ ہوگا کہ وہ کون ہے. جب اس کو قدرت نے ماں بنایا, اور دیکھیے جیسے ہی ایک عورت ماں بنتی ہے نا تو وہ بایولوجیکلی ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے بیکاز آف ہر چینج ان ہارمونس. اس کو کچھ کرنا نہیں آتا, اس کو بچہ اٹھانا نہیں آتا, اس کو دیکھنا نہیں آتا, مگر بایولوجیکلی ایک مدر کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کسی حد تک, اتنا نہیں جتنا کہ اور میملز کی ہوتی ہے, مگر کسی حد تک مدر کی ایک ایسی انسٹنکٹ ہوتی ہے مزیدار کہ وہ اس کی ساری توجہ بچے پہ بالکل آپ سمجھے کہ مرکز ہو جاتی ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اور میں نے کئی اپنی دوستوں سے جو کہ ورکنگ ویمن ہے وہ کہتے ہیں کہ کام پہ فوکس ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنا کام پسند نہیں ہے, لیکن زوبیہ جب چھوٹے بچے کو چھوڑ کے ایک کام پہ خاتون جاتی ہے تو ہر وقت دل میں یہ احساس, اپنے آپ کو ڈینائی کر رہی ہوتی ہے نا, دل اس کا چاہ رہا ہے کہ بچے کو اٹھائے لیکن کام پہ بھی پرفارم کرنا ہے. یہ آپ کے لیے آسان تھا, مشکل تھا؟ ناٹ ڈسکریجنگ, ناٹ اینی ججمنٹ, لیکن یہ پریکٹیکلی کتنا مشکل ہوتا ہے؟ ایکچولی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہوتا یہ ہے کہ ہماری بایولوجیکل کلاک اور ہماری کریئر کی جو ایک اسپین ہوتی ہے, دے آر آلویز ان کانفلکٹ. صحیح. اف یو سی 20s سے لے کے 30s تک یا 40s تک آپ کی ایک کریئر آپ بنا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ آپ کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. So for a woman, unfortunately, it comes more on their shoulders کہ آپ
آپ کے بچے جو ہیں وہ بڑے اسی وقت ہو رہے ہیں جب آپ کا کریئر بھی بڑا ہو رہا ہے یا بن رہا ہے, یا آپ اگر بزنس ہے آپ کا, تو اٹ ہیز ٹو بی ملٹی ٹاسکنگ. وہ یہ جو ابھی کہہ رہی تھیں کہ کس طرح سے آپ کا مینٹل ہیلتھ اینڈ آل, obviously وہ ہوتا ہی ہے. زوبیہ, خواتین لیڈرشپ رولز منع کر دیتی ہیں ایٹ ٹائمز, اگر ان کو پروموشن مل رہی ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیسیژن آسان یا مشکل, بیکاز ہر حالت میں ججمنٹ بہت مشکل ہے. اگر پروموشن لے لیتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صرف کریئر کی پڑھی ہے, اگر منع کر دیتی تو کہتے ہیں اتنے ٹائم ضائع کیوں کر رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو لوگوں کی طرح سنیں, بالکل صحیح ہے, صرف اپنی سنیں, اپنے گھر والوں کی دیکھیں, اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کی ایک ایسی ریلیشن شپ ہونی چاہیے کہ دونوں مل کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس طرح سے, اگر آپ کا کریئر پاتھ ہے تو آپ کے ہسبینڈ کا بھی کریئر پاتھ ہے, اور آپ دونوں کے بچے ہیں. So it has to be between you, your husband and the kids. It has nothing to do with any other person. صحیح. تو یہ لوگوں کی سننا بند کریں, اپنا سوچیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے کریئر میں اگر بڑا رول نہیں بھی لیا تو بھی آپ کو گلٹ ہوگا when you are going to leave your children home. زوبیہ, آپ کے بچوں نے کیسے ایڈجسٹ کیا تھا؟ پہلے وہ آپ کو 24/7 گھر میں دیکھتے تھے, اور آئی ایم شیور کہ آپ کا زیادہ تر کام پھر بھی گھر سے ہوتا تھا, لیکن جب آپ پروفیشنل ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں, بچے کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ بچے جو ہیں وہ یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی کہ ایڈجسٹ جلدی نہیں کر سکتے, لیکن بچے بہت جلدی اور اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں, بیکاز اس ایج پہ اڈیپٹیبلٹی آسان ہوتی ہے. دیکھیں آفٹر اے سرٹن ایج اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار یو ٹو اڈیپٹ ٹو چینجز. چھوٹے بچے تو اڈیپٹ کر لیتے کہ ان کو پتا ہے کہ ہاں ہماری امی بھی کام پہ جا رہی ہیں, ہمارے ابا بھی کام پہ جا رہے ہیں, اور ہمیں یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے کرنی ہے. ایک روٹین ہوتا ہے, روٹین بنانا بہت ضروری ہے. اچھا, بڑی مزیدار ویڈیوز میں نے ابھی کووڈ کے دوران دیکھی. بائی دی وے, آپ اس سبجیکٹ پہ کال بھی کر سکتے ہیں, خواتین ہمیں کال کر کے بتائیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیا رہا. بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 3 مہینے کا 4 مہینے کا اپنے بیبی کی پیدائش پہ بریک لیا ہے تو پہلا دن جو دفتر کا ہوتا ہے نوشین جی, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہ اسی دن کی طرح ہوتا ہے جیسے جب آپ نے پہلے دن اپنے بچے کو پری اسکول میں چھوڑنا ہے. صحیح بات ہے, ٹیچرز آپ کو بار بار کہہ رہی تھی ہم خیال رکھیں گے, فکر نہ کرو, لیکن آپ 15 کالیں کرتے ہیں, آپ بیبی مانیٹر پہ دیکھتے ہیں, اگر کیمرہ لگایا بچے کی تصویر ہے تو اس کو 100 دفعہ دیکھتے ہیں. نوشین جی, ایسی صورتحال میں ماں کے لیے کام پہ فوکس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب ہم مدر اور بچے کی اٹیچمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم اس اٹیچمنٹ میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں بچے کی طرف کتنی دفعہ دیکھتی ہے, اور کیا ماں جو ہے وہ بچے کو گروم کر کے رکھتی ہے, اور کیا وہ ایک مدریز میں بچے سے بات کرتی ہے. مدریز ایک خاص لینگویج ہوتی ہے جس میں ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے, جس میں وہ خود توتلا بن کے بولتی ہے کہ میرا چندا ملا تالا, اور اس طرح وہ یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے. یعنی جو مائیں مدریز میں بات کرتی ہیں وہ آپ سمجھیں کہ وہ اپنے بچے کو اس قدر نرش کر رہی ہیں ود ایموشنل لو اینڈ اسٹیبلٹی. اچھا, اور اس کے ساتھ ایک سب سے بڑی بات کہ گیز جو ہوتا ہے, اور بچے کو بار بار چیک کرنا, یہ جو چیک کرنا ہے نا کہ آپ نے کتنی دفعہ اٹھ کے چیک کیا, دیٹ ٹیلز اس اباؤٹ دا بانڈ. رائٹ. جیسے کہ بچہ آپ کو پکڑا کے گئی ایک مدر, اور اس نے کہا ان کو سنبھال کے رکھیے گا, اور اس کے بعد 10 منٹ کے بعد ہی آ گئی, ٹھیک ہے نا آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا, اصل میں وہ بچے کو دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہے. سو اٹس سو کیوٹ, بٹ یو نو شی ڈزنٹ ٹیل کہ بھائی مجھے آپ پہ شک ہو رہا ہے, مگر وہ ایکچولی اپنے بچے کو بار بار دیکھنا چاہتی ہے. پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بڑی پریکٹیکل بھی ہو گئی, لائک آئی اسپوکن. کیا یہ ہم ایک خول چڑھاتی ہیں خواتین بہادر ہونے کا, جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی بٹ میں پریکٹیکل ہوں, کوئی بچے کے لیے بھی اچھا ہے, میرے لیے بھی اہم ہے, میں ایک کانفیڈنٹ ماں ہوں. مثال کے طور پہ بہت, یعنی اگر آپ دبئی وغیرہ میں دیکھیں, بڑی چھوٹی ایج میں بچے کے لیے نانی رکھ دی جاتی ہے, اور نانی کو پھر آپ کیمرہ سے مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہ پریکٹیکلٹی کا خول چڑھاتی ہے خاتون, یا اب ایسی خواتین ہو بھی گئی ہیں کہ دے ریئلائز کہ یار میری ضرورت ہر جگہ, میرے لیے کام بھی بڑا اہم ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اب کووڈ کے دنوں میں ہمیں پتا چلا کہ جب ہم زوم سے میٹنگ کرتے ہیں اور جو اصل پروگرام کرتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے. سمجھ گئی آپ؟ آج ہم بیٹھے اتنے عرصے بعد ملے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور جو پریزنس ہوتی ہے اٹ ایڈز ٹو سم تھنگ. ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے, وہ اپنا اورا لے کے ایک جگہ انٹر ہوتا ہے, اور اس کی پازیٹیو انرجی وہاں آ جاتی ہے, تو دوسرا بھی خوش ہو جاتا ہے. رائٹ. تو اسی طرح بچے کے ساتھ جب ماں کی موجودگی ہوتی ہے 2-3 فٹ کے اندر جب ماں کی موجودگی ہوتی ہے
تو وہ ایک اور چیز ہے. اور یہ ماں کے لیے بھی بڑا اہم ہے. بائی دا وے مجھے ہمیشہ آئی ایم ویری کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ ہم جب بھی یہ ٹاپک اٹھاتے ہیں, اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں, ہمارا فوکس چلا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے کیا بہتر ہے, گھر کے ماحول کے لیے کیا بہتر ہے, آپ کا ہسبینڈ آپ کو زیادہ ویلیو کس چیز کے لیے دے گا. بٹ نو, آئی وانٹ ٹو برنگ دا فوکس بیک کہ خواتین جو وہ ماں خود ہے اس کے لیے کیا اہم ہے اور اس کے لیے کیا بینیفیشل ہے. مزید چیز کو کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ کی کالز بھی لیتے ہیں, اور پلیز مائیں اور گھر کے افراد ہمیں کال کر کے بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک ماں کے لیے کیا بہتر ہے, کیونکہ اگین تمغہ کوئی نہیں ملنے والا اور کوئی نہیں کہے گا تھمز اپ بڑا اچھا کام کیا. تو جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنے دل کی بات کریں. چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. جی جناب علی, تو آج ذرا بات کر رہے ہیں کہ مدرس کے ساتھ کب ٹاکسک ہو جاتا ہے, کہاں وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کرتی ہیں, بچے کو ضرورت نہیں بھی ہے اور اپنی نیڈ کو امپوز کیا جا رہا ہے. ویسے غلطی کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہے. ہم کبھی بھی چوٹ بھی لگ جائے, اگر چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے تو ہم وہی ماں کہتے ہیں. آج تک کسی بچے نے زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی بھی چیز کے لیے انسٹنکٹیولی ابا کو یاد نہیں کیا, خاص طور پہ جب چوٹ لگ جاتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, یعنی یہ ہم ٹرین کرتے ہیں بچے کو ایسا, یا انسٹنکٹیو ٹرین کرتے ہیں؟ بیکاز ہوتا یہی ہے کہ ہم ہر چیز میں اتنے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں when they are smaller کہ وہ بڑے ہونے تک ان کی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ چاہے جو بھی پرابلم ہو جائے we have to go to our mother. ہاں. اور پھر لیکن اس کے بعد جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سینس آف پرپز عورتوں میں نہیں رہتا, بیکاز آفٹر اے سرٹن ایج دے ڈونٹ نیڈ یو ایز مچ, پھر کافی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں بچے. اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسا ہو کہ وہ صرف ہمارے لیے ہو, فار آور مینٹل ہیلتھ, فار آور ویل بینگ. ہاؤ ور پیپل ان دی لاسٹ جنریشن ایبل ٹو ڈو اٹ زوبیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے تو مائیں بہت اور ینگ ایج میں شادیاں ہوتی تھیں تو بہت بڑا عرصہ ہوتا تھا, تو یعنی اگر ایک خاتون 20-21 سال کی عمر میں ماں بن گئی ہے, بائی دا ٹائم شی از 40, بچہ از فلی انڈیپینڈنٹ 20 ایئر اولڈ, پھر ماں کیا کرتی تھی اس وقت؟ اس وقت آئی تھنک اتنی بات نہیں تھی اس بارے میں, اتنی ڈسکشن نہیں تھی. اس وقت یہی تھا کہ عورتوں کو گھر پہ رہنا ہے اور زیادہ تر گھر سنبھالنا ہے, اور بچے بھی زیادہ ہوتے تھے اس زمانے میں. تو ایک سے فارغ ہوئے تو دوسرے کو بھی دیکھنا پڑا, ہو گیا پھر تیسرے. تو جیسے میری نانی کو فار ایگزامپل there were 5 kids, تو وہ جو ہے ان کی بھی بہت جلدی شادی ہوئی تھی. پھر وہ لیکن after the kids grew up she started her own business, she had a restaurant. تو I'm saying کہ اس زمانے کی خاتون کو انٹرپرینور ہونا لیکن بٹ شی واز انٹرپرائزنگ ایٹ ہوم. اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ماں گھر میں تھی, ماں کے اپنے شوق بھی تھے, ماں سلائی کڑھائی بھی کرتی تھی, کریشے بھی کرتی تھی, بچوں کے لیے سویٹر بھی بن لیتی تھی, تو وقت تو دے رہی ہے نا وہ چیز کو. یا پھر کھانا اپنے ہاتھوں سے, کئی لوگ مسالے خود پیس رہے ہوتے تھے, تو دیر واز سو مچ ٹو ڈو. بلکہ کہا جاتا تھا کہ جی پہلے واشنگ مشین نہیں تھی تو ماں سارے گھر کے کپڑے بھی خود دھو رہی ہے. سو شی ہیڈ ہر ٹائم ڈیوائڈیڈ انٹو ادر تھنگز. ایسا نہیں تھا کہ وہ 24 آورس سے بچے کو دیکھ رہی ہے. اب جب آپ کے پاس یہ ساری سہولتیں ہوں تو آپ یو کانٹ بی ٹو ہوورنگ اوور دا چائلڈ آل دا ٹائم ایز ویل. یو کانٹ بی ہیلی کاپٹر مام. اچھا, اس میں مجھے بتائیں نوشین جی, کب ماں کی پریزنس ٹو مچ انٹرفیئرنس لگنے لگتی ہے بچے کو اپنی لائف میں؟ دیکھیے, اس کو صرف تب احساس ہوتا ہے کہ جو مدر ہے نا وہ اب میرے اوپر ایک ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے مگر تھوڑا سا برڈن بن رہی ہے. وہ تب بن رہی ہے جب اس کی اپنی صلاحیتیں اور وہ خود اس کی پرسنالٹی گروم نہیں کر رہی ہوتی, جب اس کا کانفیڈنس کم ہو رہا ہوتا ہے نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں محبتیں تو آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں. لو کی اصل آپ کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ دوسرے شخص کو امپاور کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو امپاور نہیں کر رہے تو اٹس ناٹ لو, اٹس پوزیشن. ٹھیک ہے, لو اور پوزیشن میں فرق ہوتا ہے. صحیح. لو آلویز مینس ٹو امپاور دا ادر پرسن. آپ اس شخص کو ویسا بنائیں جیسا کہ وہ بن کے اور اپنے سارے پرابلمس کو خود فیس کر سکے. یہ اصلی محبت ہے. اور یہ کہنا کہ میں اپنے بچے کو ساری عمر یوں پروٹیکٹ کروں کہ وہ اس کو کبھی کوئی پرابلم آئے تو میں سالو کر دوں, دس از ٹاکسک. اچھا, ٹھیک ہے, یہ دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے. نہیں, اور اس کو مزید بھی آپ اس طرح سمجھائیں لوگوں کو کہ جب مائیں اپنی تمام تر ایموشنل فلفلمنٹ کے لیے بچے کی طرف ہی دیکھ رہی ہیں,
یعنی بچے کا کام ہے مجھے خوش کرے, بچہ میرے لیے کلاس میں فرسٹ آ کے دکھائے, میرا فرما بردار ہو, ہر چیز میں مجھ سے کنسلٹ کرے, میرے کہے کو ٹالے نہیں. پھر ایک لیول یہ بھی آتا ہے کہ آپ بار بار اس کو یہ کہنا شروع کرتے ہیں, بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو میک ماما ویری سیڈ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میری کتنی امبیرسمنٹ ہوگی, تم فرسٹ نہیں آئے یا تم نے ایسے پلٹ کے جواب دیا. ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایک کمپلیٹ انڈیویجول ہے. ماؤں کو اس کی تربیت کیسے دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ اپنا جملہ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے جادو نگری ہیں, تو جو الفاظ ہیں ان کو آپ کو بدلنا چاہیے کہ دیکھیے بیٹا آپ جو ہیں یہ کام کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی لائف میں, رائٹ, آپ بڑا کانفیڈنٹ فیل کریں گے اور آپ کو اچھا لگے گا. یعنی جب آپ اس طرح کر کے بات کریں گے نا تو آپ بچے کو آپ نے کیا کیا کہ ایک تو اپنے سے ڈیٹیچ کیا کہ بیٹا مجھے بہت اچھا لگے گا جب آپ اندھیرے کمرے میں اوپر سے لے آئیں گے, ٹھیک ہے, نہیں آپ کہیں بیٹا آپ کو بہت اچھا لگے گا, یو ول فیل ویری کانفیڈنٹ, ویری پاورفل. تو صرف ایک جملہ ہی تو آپ نے بدلنا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ دیجئے, دیکھیے وہی جو ہم کہتے ہیں کہ لکھنؤ سے آپ زبان سیکھیے, وہ اگر آپ کو کچھ بھی کہہ دیں آپ کو 5 منٹ بعد احساس ہوگا کہ آپ کے ساتھ تو بڑا ٹرامیٹائز آپ کو کیا ہے, مگر الفاظ اتنے اچھے ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ہمیں الفاظ جاننے چاہیے کہ ہم پاور بچے کو دے رہے ہیں یا اپنے پاس رکھ رہے ہیں. بس اسی قسم کے الفاظ بولیے کہ آپ پاور بچے کو دے رہے ہیں, رائٹ. بالکل صحیح. تم یہ کر سکتے ہو کہ بجائے ماں کہے گی میں تمہیں کر کے دیتی ہوں. صحیح. دیکھیے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کہ ماؤں کو بتاتی ہوں پیرنٹنگ میں کہ یہ اب آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اب اس کے ہاتھ سے چنچنا گر گیا, اب آپ اٹھا کے مت دیجئے نا, آپ تھوڑی دیر اس کو کوشش تو کرنے دیں کہ وہ خود اٹھائے. آپ اس کو زمین پہ بٹھا دیجئے, وہ اپنے چنچنے تک پہنچنے کی کوشش کرے, کچھ تو آپ اس کو ایفرٹ کرنے دیں. اب مائیں جو ہیں وہ بالکل یعنی آپ سمجھیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ کہیں گی کہ یہ بچے سے چیز گر گئی. لیکن ہم نے نوشین جی اس چیز کو اسٹینڈرڈ آف بینگ اے گڈ مدر بنا لیا نا. آپ تو جھنجھنا گرنے کا انتظار کر رہے ہیں, وہ تو ہاتھ سے ہلکا سا سلپ ہونے کے قریب ہو تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ماں روک دے اس چیز کو. جی بالکل, ماں سپر مین ہے. جی بالکل. اچھا اب ایک چیز اس میں بڑی پرابلم آتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے کو جب ایفرٹ کرنے نہیں دیں گے نا تو اس کی لائف میں فیلئر نہیں آئے گا. جب فیلئر نہیں آئے گا تو وہ سٹریس پروف نہیں ہو سکے گا. اس کو چھوٹی سی سٹریس تو دینا بچپنے میں. لیکن نوشین جی جو چیز ہمارے یہاں انفارچونیٹلی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کا فیلئر از ایکولس ٹو ماں کا فیلئر, بلکہ ماں کی غفلت. زوبیہ اس پہ بات کرتے ایک کال لے لیتی ہوں میں. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, شبہ ملک راشد بول رہا ہوں. کیا جی راشد صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل اللہ کا شکر, سب خیریت ہے. آپ لوگوں کی گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے. شکریہ. ٹاپک بہت ہی اچھا اور امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا آپ نے اس طرح ہے کہ زیادہ تر تو لوگ فوکس کرتے ہیں کہ عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن ماں کو ہمارے مذہب نے بڑی ذمہ داری دی ہے کہ بچی کی پرورش نو ڈاؤٹ بہت بڑا کام ہے. لیکن آج جیسے آج کل ہے, اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں, آپ وقت اسپیئر کر سکتی ہیں تو کام کرنا چاہیے. دیکھیں عورت کو جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ٹینڈنسی دے دیتا ہے اسے کہ وہ ہر چیز کو کر سکتی ہے, اگر کرنا چاہے تو مینج بھی کر سکتی ہے. وہ اپنے جذبے کو اور اپنی ہمت کو اور اپنے حوصلے کو فلی اکوپڈ ہوتی ہے ماں بننے کے بعد. تو نو ڈاؤٹ. اور ماں بننے کے بعد ہمارے مذہب میں بھی ذمہ داری ہے کہ صرف اس خاندان کی نہیں, پورے معاشرے کو ماں بننے کے بعد اس عورت کو سپورٹ کرنا چاہیے, بالکل صحیح, ہیلپ کرنی چاہیے. اچھا آپ یہ بڑی ایک ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک ماں جو اپنی پوری زندگی اور اپنی ساری توجہ, اپنی ساری توانائی صرف کر دیتی ہے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے, اس ماں کا وجود ایک طرح سے بالکل زائل اور ضم ہو جاتا ہے. آپ ایک ماں کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کھانے میں کیا پسند ہے, اس کی ناپسند کیا ہے, اور اس کو کیا چیز بہت شوق سے وہ کھاتا ہے یا کرتا ہے. آن دی ادر ہینڈ اسی ماں کے ساتھ رہنے والے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ماں کی پسند ناپسند کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ آپ کا اپنا فیلئر ہے کہ آپ اپنی ذات کو منوا نہیں سکے. تھینک یو سو مچ راشد صاحب فار کالنگ ان. زوبیہ یہی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماں بچے کی ہر چیز کو لک آفٹر کر رہی ہے, لیکن اگر اپنے وجود کا احساس, اپنی ذات کا احساس نہیں دلا پائی ہے کہ ہماری ماں کو پسند کیا ہے, اس کا میوزک کا ٹیسٹ کیا ہے, اس کو رنگ کون سا پسند ہے, کہیں یہ ہمارا فیلئر ہے یا نہیں؟ جی بالکل. بیکاز دیکھیں آپ وہی پرسنالٹی تو آپ کی نہیں رہتی نا جو آپ کی جب شادی ہوئی ہے اور جب بچہ آپ کا چھوٹا سا ہے اس میں, اور جب بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کی پرسنالٹی بھی گرو ہو رہی ہے اور آپ کی بھی ساتھ ساتھ گرو ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا اور اس کو آپ نے اپنا کلون بنا دیا
اور آپ جو ہیں وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی. ہاں کہاں رہ گئی ہیں آپ کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو خود نہیں پتا کہ آفٹر اے سرٹن ٹائم when the children do not need you then you are like helpless. I would like to share with that last few minutes of the show. میں کیا کر رہی ہوں, کیا کہیں گی کہہ رہی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کو ہم کوئی چیز دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں پسند نہیں آئی مما, اس کو یوں کر دیں, اس کو یوں کر دیں, انڈا مجھے تو ڈبل فرائی کھانا تھا اور یہ کر دیں, اچھا جی ٹھیک ہے ہو گیا. اسی طرح میں نے ایک دن کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں نے بیٹے سے کچھ منگوایا تو میں نے کہا بیٹا یہ صحیح نہیں ہے, آپ اس کو زیادہ, ممی فی الحال تو آپ ایسا ہی کھا لیں لیکن مجھے جلدی ہے میں اس وقت نکل رہا ہوں. اچھا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو اگر آپ کوئی چیز منگوائیں اگر ان کو کنوینئنٹ نہیں لگ رہا, ماما وہ تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں, بننا ہی بند ہو گئی, آتی ہی نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے. سو ہاؤ یو ایکچولی ٹریٹ اے چائلڈ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں آپ کی اہم ترین ذمہ داریوں میں ماں بننا شامل ہوگا. بچہ یقیناً آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن جب آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ واحد آپ کی ذمہ داری ہے اور تا حیات آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ نے اس کو قید با مشقت بنا لی. صحیح بات ہے. آخر میں کوئی ٹپس نوشین جی جو آپ کہیں کہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ یہ قید با مشقت نہیں ہے. نہیں, قید با مشقت بالکل نہیں ہے, بٹ مدر شوڈ بی پریزنٹ ایز اے کوشن. یہ میں ضرور کہوں گی کہ فار آل یور لائف and for everyone and even for a 60-year-old person a mother is a cushion. بالکل right. بالکل. so when you جب دنیا میں ہر کوئی آپ کو اگر فرض کیجئے ریجیکٹ کر دے یا بیٹرے کر دے یا دھوکہ دے دے یا کچھ بھی ہو جائے تو then you fall back to your mother. Absolutely. then you have to know that there's one person still loving you. Absolutely. right? اور یہ unconditional That's love ہے. very important. بہت بہت شکریہ نوشین جی. thank you Zubia for being here. Thank you. اور جس طرح کہ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے انتقال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے دوبارہ طور پہ چڑھ رہے تھے تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر چلنا کیونکہ تمہارے پیچھے کرنے والے وہ جو دعا کے ہاتھ تھے, دعا کے لب تھے, وہ دروازہ اب بند ہو گیا. تو یقیناً اپنی ماؤں کی